पुराने यमन के एक छोटे गांव में, जहां मिट्टी के घर छतों तक सूरज की रोशनी को रोक नहीं पाते थे, एक बाजार के कोने में हर रोज एक फकीर बैठता था। वो अंधा था, आंखें बंद, हाथ में लकड़ी का पुराना असा, सामने मिट्टी का एक कशकोल जिसमें वक्त वक्त पर चंद सके टुकड़े गिर जाते। लोग आते जाते, कोई नजर डाल लेता, कोई कुछ कहकर गुजर जाता, मगर एक शख्स ऐसा था जो रोज रुकता। वो था मरवान, एक नौजवान बिक्री वाला। सफेद कपड़े, गर्द आलूद पांव, हाथ में बिक्री की रस्सी और कंधे पर छोटा सा थैला। रोज वो बाजार आता, बकरियां चरा कर लूटता और जाते हुए फकीर के पास रुककर आवाज देता, बाबा जी, मैं आ गया हूं। फकीर के होंठ हिलते, वो पहचान लेता और मरवान नरमी से इसके कशकोल में कुछ रख देता, कभी एक रोटी का टुकड़ा, कभी बिक्री का दूध और कभी चुपचाप एक दिरहम। फकीर सिर्फ इतना कहता, वो अल्लाह तेरे रिस्क में बरकत दे। बिक्री वाले मरवान हंसता और बगैर कुछ कहे आगे बढ़ जाता। उसका यकीन था कि किसी की दुआओं से बेहतर कोई तिजारत नहीं। मगर वो नहीं जानता था, एक दिन वही फकीर उसके सब्र, ईमान और सच्चाई का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। मरवान की जिंदगी सादा थी। दिन बकरियां चरा कर गुजारना, शाम को बाजार आकर दूध बेचना और फिर गांव के किनारे अपने कच्चे घर में लूट जाना। इसकी बकरियां कम थीं, सिर्फ 5, मगर उनकी तरह मरवान की नीयत भी साफ, नर्म और सीधी थी। बाजार में अक्सर बड़े ताजिर इसे हंसी में आड़ा देते, सिर्फ 5 बकरियां, क्या इसी से खजाने बनेंगे? मरवान हंसता, सर झुकाता और सिर्फ इतना कहता, मेरी कमाई कम है मगर दुआएं ज्यादा हैं। और वो दुआएं अक्सर इस अंधे फकीर की जबान से निकलती थी। हर शाम मरवान इसके करीब बैठता, कभी पानी देता, कभी चुपचाप उसकी टांगे दबाता और फकीर की खामोशी में सुकून ढूंढता। एक दिन जब सूरज गुरूब होने को था और बाजार समेटा जा रहा था, फकीर ने अचानक मरवान का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से कहा, बिक्री वाले, कल मुझसे कुछ मांगने आना। मरवान चौंका। फकीर के चेहरे पर पहली बार एक खास रोशनी थी, जैसे वो जानता हो कि कल कुछ बड़ा होने वाला है। मरवान ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, मुझे तो आपकी दुआ ही काफी है। फकीर ने पलटकर कुछ न कहा, बस खामोशी से सर हिलाया और उसकी उंगलियां मरवान के हाथ पर कुछ देर थमी रहीं, जैसे वो कुछ महसूस कर रहा हो। रात को मरवान की नींद उड़ गई। वो पहलू बदलता रहा। बार बार फकीर के अल्फाज जहन में गूंजते, कल मुझसे कुछ मांगने आना, मगर मांगेगा क्या? यही सोचकर वो जागता रहा। सुबह जब वो बकरियों को चरागा ले जा रहा था, तो एक बिक्री ने अचानक जमीन पर बैठने से इनकार कर दिया। इसकी तबीयत खराब लग रही थी। मरवान ने इसे सहारा दिया, पानी पिलाया, मगर दिल में एक ख्याल आया, क्या ये आजमाइश है? क्या आज का दिन वाकई मुख्तलिफ है? इसे नहीं मालूम था आज का दिन सिर्फ बिक्री की नहीं, बल्कि इसकी किस्मत की भी कमर तोड़ने वाला है। मरवान ने बीमार बिक्री को वापस घर भेज दिया और बाकी 4 बकरियां लेकर हसब मामूल बाजार की तरफ रवाना हुआ। आज वो दिन था जिसका जिक्र अंधे फकीर ने कल किया था, कल मुझसे कुछ मांगने आना। रास्ते में वो सोचता रहा, क्या मैं वाकई कुछ मांगूं? फकीर की बात महज एक जुमला था। बाजार में आज वैसा ही हुजूम था, धूल उड़ती हुई, दुकानदार आवाजें लगाते, खरीदार कीमतें कम कराने की कोशिश करते। मरवान ने अपना दूध बेचना शुरू किया, मगर दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कुछ छूटने वाला हो। जब सूरज ढलने लगा तो वो अपनी मामूल की जगह पहुंचा, वही पुराना सायादार कोना जहां फकीर हर रोज अपने कशकोल के साथ बैठता था। मगर आज वहां कुछ मुख्तलिफ था। फकीर के सामने कशकोल नहीं था, न उसके हाथ में असा और न ही वो खामोश बैठा था, बल्कि वो आसमान की तरफ चेहरा किए कुछ बोल रहा था, मध्यम टूटे जुमले, जैसे कोई राज बयान हो रहा हो। मरवान ने आहिस्ता कदमों से करीब जाकर सलाम किया, बाबा जी, मैं आ गया हूं। फकीर ने चुप होकर सर झुकाया, चंद लम्हों बाद अपने कांपते हाथ मरवान की तरफ बढ़ाए और कहा, आज जो मांगोगे वो सिर्फ सच के साथ मानना। मरवान हैरान रह गया, बाबा जी, मुझे क्या चाहिए?
میرے پاس سب کچھ ہے، چھت، رزق، بکریاں اور آپ کی دعا۔ فقیر نے آہستہ کہا، کل رات تم نے نیند میں ایک دعا مانگی تھی جو تمہارے دل نے کی۔ زبان نے نہیں۔ مروان چونک گیا کیونکہ وہ واقعی رات کو جاگتے ہوئے دل میں کہہ بیٹھا تھا، اللہ اگر میری نیت سچی ہے تو مجھے اس کا ثبوت دے۔ وہ فقیر جو دنیا سے کٹا ہوا تھا، وہ دعا کیسے جانتا تھا؟ ابھی وہ سوال دل میں ہی تھا کہ فقیر نے کہا، میرا آخری سوال سنو، اگر تمہیں دو میں سے ایک چیز ملے تو کیا چنو گے؟ زیادہ مال از زیادہ عزت؟ مروان کچھ کہہ نہ سکا۔ فقیر نے سر جھکایا اور آخری بار بولا، کل تمہیں ایک ایسا موقع ملے گا جو تمہیں دولت دے سکتا ہے، مگر اگر تم نے صبر کیا تو تمہیں ایسی عزت ملے گی جو نسلوں تک قائم رہے گی۔ یہ کہہ کر فقیر خاموش ہو گیا۔ اس کی سانسیں ہلکی پڑنے لگیں۔ مروان جھک کر قریب گیا اور اس کے کان کے قریب کہا، بابا جی، میں عزت چنوں گا، چاہے مجھے ہاتھ خالی کیوں نہ لوٹنا پڑے۔ فقیر کی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی اور اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ کشکول پر جا پڑے۔ کشکول جو اب ٹوٹا ہوا نہیں تھا بلکہ مکمل، خالص اور بھرا ہوا لگتا تھا۔ اگلی صبح سورج ذرا دیر سے نکلا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ہوا میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے کوئی خاموش پیغام وقت کے دامن میں چھپا ہوا ہو۔ مروان نے بکریوں کو تیار کیا، لیکن آج اس کی طبیعت بوجھل تھی۔ رات اندھے فقیر کی باتیں دل میں گونجتی رہیں، دولت اے عزت، کل تمہاری آزمائش ہے۔ جب وہ بکریاں لے کر بازار پہنچا تو وہاں ایک غیر معمولی ہلچل تھی۔ گاؤں کے کنارے سے ایک قافلہ آیا تھا، شہر کے رئیس کا، جس میں بڑے تاجر، درباری اور اونچے طبقے کے لوگ شامل تھے۔ لوگ دوڑ کر اس قافلے کے قریب جمع ہو رہے تھے۔ اندر سے نکلنے والا شخص سنہری ریشم کی پوشاک میں ملبوس تھا اور اس کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی چھڑی، چہرہ مغرور، آنکھوں میں تکبر، جیسے وہ زمین پر نہیں آسمان سے اترا ہو۔ اس نے اعلان کیا، ہمیں سفر کے لیے دودھ اور بکریاں درکار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مال قیمت سے نہیں، وزن اور نسل سے خریدیں گے۔ جو بہتر نسل کی بکری دے گا اسے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ سب تاجر دوڑے، اپنی سب سے اچھی بکریاں لے کر پہنچے۔ مروان خاموش کھڑا رہا۔ اس کی بکریاں سادہ تھیں، مگر ان میں ایک وہی جو کل بیمار تھی اب بہتر لگ رہی تھی۔ اسی لمحے وہ رئیس مروان کے قریب آیا، بکری کو غور سے دیکھا اور کہا، یہ بکری ہماری شرط پر پوری اترتی ہے، لیکن ہم اسے مفت میں لینا چاہتے ہیں، بطور آزمائش۔ اگر تم نے دے دی تو تمہارا نام ہمارے ریکارڈ میں آ جائے گا، ورنہ ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ بازار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں مروان پر تھیں۔ اس کے سامنے ایک موقع تھا، یا تو بکری دے کر نام پیدا کرے یا انکار کر کے گمنام رہے۔ مگر مروان کے دل میں فقیر کا جملہ گونجا، عزت وہ ہے جو دل میں رہے، کاغذ پر نہیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ بکری میں فروخت نہیں کرتا، نہ بطور احسان دیتا ہوں، یہ میری محنت ہے اور میں اسے قربانی کی نیت سے نہیں، دیانت سے پالتا ہوں۔ رئیس نے ہنستے ہوئے رخ موڑا، نادان چرواہا، تم نے ایک موقع کھو دیا۔ قافلہ آگے بڑھ گیا اور لوگ مروان کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ تھا اس کا مقام، بس ایک بیمار بکری کے پیچھے عزت کو ٹھکرا دیا۔ مروان چپ رہا، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی صفائی۔ شام کو جب وہ بازار سے لوٹا تو وہی کونا، وہی فقیر، لیکن آج اس کا کشکول الٹا پڑا تھا اور وہ خود کہیں دکھائی نہ دیا۔ مروان چونک گیا، چاروں طرف دیکھا، کچھ آواز دی، کوئی جواب نہ آیا، لیکن کشکول کے نیچے ایک کاغذ پڑا تھا جس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جس نے بکری نہیں دی اس نے دل دے دیا، اور وہی اصل سودا تھا۔ مروان وہ پرچی ہاتھ میں لیے دیر تک کھڑا رہا۔ اندھے فقیر کی وہ تحریر جس نے بکری نہیں دی اس نے دل دے دیا، ایسا لگتا تھا جیسے الفاظ نہیں، کوئی پردہ الفاٹے ہو۔ وہ فقیر جو برسوں سے بازار کے کونے میں بیٹھا تھا آج غائب تھا، نہ اس کا عصا، نہ کشکول، نہ آواز، بس ایک خالی جگہ اور کچھ یادیں باقی تھیں۔ اگلے دن بازار میں ہلچل زیادہ تھی۔
وہی رئیس جس نے کل مروان کی بکری کو نظر انداز کیا تھا، اب بصرہ سے واپسی پر خبر لایا تھا کہ بادشاہ نے پورے شہر کے چرواہوں کو دربار بلایا۔ سبب؟ دربار میں بکریوں کے دودھ سے بنے دواؤں کی مانگ بڑھ گئی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جو چرواہے خالص دودھ بیچتے ہیں ان کی فہرست تیار کی جائے۔ بازار کے سب دکانداروں نے اپنے نام لکھوائے، اکثر نے اپنے آپ کو خالص ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اس فہرست میں ایک نام ایسا آیا جسے خود وہ چرواہا بھی نہیں جانتا تھا کہ لکھا جا چکا ہے، مروان ابن عارف، وفادار چرواہا جو قیمت پر اصول کو ترجیح دیتا۔ جب دربار سے قاصد مروان کے دروازے پر آیا تو وہ حیرت میں پڑ گیا۔ قاصد نے کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں انعام کے لیے بلایا ہے۔ تمہاری بکری کی دیانت اور تمہاری نیت کی صفائی دربار تک پہنچی ہے۔ مروان خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، لیکن میں نے تو کچھ بیچا ہی نہیں، صرف انکار کیا تھا۔ قاصد نے مسکرا کر جواب دیا، کبھی کبھی انکار ہی سب سے قیمتی سودا ہوتا ہے۔ دربار میں پہنچ کر مروان کو عزت دی گئی اور بادشاہ نے اسے چرواہوں کے انتظام کا نگران مقرر کیا۔ ایک سادہ، نرم مزاج، کم گو بکری والا، اب شہر کے سب سے معزز چرواہوں کا سربراہ تھا۔ جب وہ دربار سے باہر نکلا تو دروازے کے پاس ایک پرانا شخص بیٹھا تھا، اندھا فقیر، لیکن آج وہ فقیر نہیں لگ رہا تھا۔ لباس صاف، چہرے پر نور اور ہاتھ میں وہی پرانا عصا، مگر آنکھیں بند نہیں، کھلی تھیں۔ وہ مروان کو دیکھ کر مسکرایا اور بولا، تو تاب نے عزت چان لی؟ مروان نے حیرت سے پوچھا، اب آپ تو اندھے تھے؟ فقیر نے جواب دیا، جو کچھ نہ دیکھتا ہو وہ اندھا نہیں، جو سب کچھ دیکھ کر بھی نہ سمجھے وہ اندھا ہوتا ہے۔ میں تو بس دیکھ رہا تھا کہ رزق سے بڑا کون سا رشتہ نبھایا جا سکتا ہے۔ مروان خاموش کھڑا رہا، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، صرف آنکھیں نم تھیں۔ فقیر نے کہا، آزمائش گزر گئی، اب تمہیں زندگی جینی ہے، لوگوں کو سکھانا ہے کہ اصل سودا نیت کا ہوتا ہے، بکریوں کا نہیں۔ اور وہ اٹھ کر چل دیا، ریت میں نرم قدموں کے نشان چھوڑتا ہوا، جیسے وہ کبھی یہاں تھا ہی نہیں۔ چند مہینے گزر گئے، مروان اب بھی وہی پرانا شخص تھا، سیدھی بات، سادہ لباس، نرم زبان۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب لوگ اسے نام سے نہیں، چرواہوں کا امین کہہ کر پکارتے تھے۔ اس نے دربار کی دی ہوئی تنخواہ سے کوئی محل نہیں بنایا، نہ بکریوں کی تعداد بڑھائی، بس وہی چھوٹا سا مٹی کا گھر اور وہی پرانے درخت کے نیچے رکھی لکڑی کی پانی کی بالٹی۔ جب بھی کوئی نیا چرواہا گاؤں آتا، مروان اسے ایک جملہ سکھاتا، دودھ میں اگر نیت خالص ہو تو اسے بیچنا عبادت بن جاتا ہے۔ لوگ ہنستے، پھر آہستہ آہستہ وہ جملہ بازار میں ایک اصول بن گیا۔ اور پھر ایک دن جب ایک کم عمر لڑکا بکری کے ساتھ مروان کے پاس آیا اور بولا، بابا جی یہ بیمار ہے مگر میں نے اسے چھوڑا نہیں، یہ بھی میرے گھر کا حصہ ہے۔ مروان نے مسکرا کر لڑکے کا ماتھا چوما اور کہا، تم نے وہ سبق پا لیا جو میں نے سالوں میں سیکھا، وفاداری کبھی کمزور کے ساتھ نبھانے سے آتی ہے، طاقتوروں کو خوش کرنے سے نہیں۔ اسی رات مروان چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اپنے پرانے کشکول کو دیکھ رہا تھا جو فقیر کے جانے کے بعد وہ لے آیا تھا۔ کشکول اب بھی خالی تھا، مگر اس میں مروان کو دنیا بھر کی نعمتیں نظر آتی تھیں، دعائیں، عزت، سکون، اور وہ لمحے جب اس نے انکار کر کے خود کو پا لیا تھا۔ اسی لمحے آسمان پر ہلکی سی بارش شروع ہوئی، ریت پر بوندیں گریں اور وہی پرانا دروازہ خود بخود ہلکا سا کھل گیا۔ مروان نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا، اے رب، جس فقیر نے مجھے آزمایا، اگر وہ تیرا بندہ تھا تو میں نے اس کے وسیلے سے تجھ تک پہنچنے کی کوشش کی، بس اسی پر مجھے باقی زندگی گزارنے دے۔ اگر آپ کو یہ سچائی، صبر اور اللہ پر یقین کی خوبصورت کہانی پسند آئی ہو تو برا کرم اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ شکریہ۔